بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It is English compulsory for second year. We are reading the novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Today we will discuss the 13th chapter of the novel. As you know, this novel describes the life of Mr. Chips, a school teacher. He joined Brookfield School in 1870 and got retirement in 1913 at the age of 65. In this chapter, we will see that he rejoined Brookfield School during war days in 1916 at the request of Mr. Chatris, who was the headmaster of the school at that time. The World War first started on 28th July 1914 and continued till 11th November 1918. During war days, the Brookfield School served the country. This is the memorial at Brookfield School. The chapter starts with the war years, 1914 to 1918. The first shock and then first optimism. यानी पहला धचका और फिर मस्बत अंदाज़े फ़िक्र. The Battle of Marne. Marne is the name of river in France. उसके दरिया मारने के किनारे जंग हो रही थी. The Russian steamroller किचनर. रशियन स्टीम रोलर रशियन फ़ौज को कहते हैं जिसने जर्मनी को शिकस्त दे दी थी, जर्मन फ़ौज को, तो इसलिए उसे स्टीम रोलर कहते हैं कि उसने कुचल कर रख दिया था जर्मन फ़ौज की एक्टिविटीज़ को. और किचनर फील्ड मार्शल था ब्रिटिश का, जो उस वक्त लड़ रहा था, उस वक्त वो लीड कर रहा था. डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? Chips questioned as he watched the first trial games of the season. चिप्स से सवाल किया गया कि क्या ये ज़्यादा देर तक चलेगी ये जंग. मिस्टर चिप्स जो कि उस वक्त ट्रायल गेम्स, टेस्टिंग गेम्स जो थी उस सेशन की चल रही वो देख रहे थे. गेव क्वाइट अ चीयरी आंसर, तो उन्होंने बड़ा खुशगवार जवाब दिया. ही वॉज लाइक थाउजेंड्स अदर्स होपलेसली रॉन्ग. अगरचे उनका जवाब भी मायूसी की हद तक गलत था. बट अनलाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, लेकिन दूसरे हज़ारों के बरक्स, ही डिड नॉट आफ्टर वर्ड कंसील द फैक्ट, उन्होंने हकीकत को नहीं छुपाया था. वी ऑट टू हैव फिनिश्ड इट बाय क्रिसमस, उन्होंने कहा कि हमें इसे क्रिसमस तक ख़त्म कर देना चाहिए. द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, क्योंकि जर्मन्स पहले ही हार चुके हैं. बट वाई, साथ ही उन्होंने उस लड़के से पूछा, आर यू थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग अ फॉरेस्टर? फॉरेस्टर, क्या तुम जंग में शमूलियत का सोच रहे हो? जोक, अगरचे ये उनका मजाक था, बिकॉज फॉरेस्टर वॉज द स्मॉलेस्ट न्यू बॉय ब्रुकफील्ड हैड एवर हैड, क्योंकि फॉरेस्टर बहुत ही छोटा सा लड़का था कभी जितने भी ब्रुकफील्ड में लड़के आए हैं उन सब में से. अबाउट 4 feet हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, तकरीबन अपने कीचड़ से भरे हुए फुटबॉल के बूट से 4 फुट ऊपर उसका कद था. बट नॉट सो मच अ जोक, लेकिन बाद में ये इतना मजाक साबित ना हुआ. व्हेन यू केम टू थिंक इट आफ्टरवर्ड्स, जब बाद में आप इस बात के बारे में सोचते हैं. फॉर ही वॉज किल्ड इन 1918 इन कैम्ब्राई, कैम्ब्राई के फील्ड में बाद में वो मारा गया था 1918 में, यानी उसने जंग में शमूलियत अख्तियार की और कैम्ब्राई की फील्ड में वो मारा गया. बट वन डिड नॉट गेस व्हाट ले अहेड, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि आगे क्या पड़ा है, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है. इट सीम्ड ट्रेजिकली सेंसेशनल व्हेन द फर्स्ट ओल्ड ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड इन एक्शन, ये बहुत ही अफसोसनाक और सनसनीखेज़ ख़बर थी जब पहला ब्रुकफील्डियन यानी ब्रुकफील्ड का पुराना तालिब इल्म जंग में मारा गया था. इन सितंबर में 1916 में. चिप्स थॉट when that news came 100 years ago boys from the school were fighting against the French.
چیپ سوچ رہے تھے کہ 100 سال پہلے بھی اس اسکول کے طلبہ نے فرانس کے خلاف لڑا تھا. اسٹرینج، لیکن یہ بڑی عجیب بات تھی. ان اے وے دیٹ دا سیکریفائسز آف ون جنریشن شوڈ سو کینسل آؤٹ دوز آف این ادر. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک صدی پہلے کے نسل کی قربانیاں دوسری نسل آ کر رد کر دیتی ہے. ہی ٹرائی ٹو ایکسپریس دس ٹو بلیڈز. انہوں نے یہ بات بلیڈز کے سامنے اظہار کرنے کی کوشش کی. دا ہیڈ آف اسکول ہاؤس، جو کہ اس وقت بورڈنگ ہاؤس کا ہیڈ تھا. بٹ بلیڈز 18 ایئرز اولڈ اینڈ آلریڈی ان ٹریننگ فار اے کیڈرشپ. لیکن بلیڈز جو 18 سال کا تھا اور پہلے ہی وہ ٹریننگ لے رہا تھا، فوجی ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، ہنسنے لگا. اونلی لاؤڈ مین صرف ہنس دیا. وٹ ہیڈ آل دیٹ ہسٹری اسٹف ٹو ڈو ود اٹ اینی ہاؤ. اس تاریخی مواد کا کیا کرنا تھا تاریخ کو یاد کر کے، اب کیا کیا جا سکتا ہے. جسٹ ٹولڈ چیپس ود ون آف ہز کوئر آئیڈیاز. تو وہ بس یہ سوچ کر رہ گیا کہ یہ بوڑھا چیپس ہے اور اپنے عجیب و غریب خیالات رکھتا ہے. پھر 1915 کا زمانہ آ جاتا ہے. اگلا سال 1914 میں جنگ سٹارٹ ہوئی اور ابھی یہ 1915 میں بھی جاری تھی. تو 1915 میں آرمیز کلائنڈ ان ڈیڈ لاک فرام دا سی ٹو سوئٹزرلینڈ. تو اس وقت جو فوجیں تھیں وہ جمی ہوئی تھیں، کھڑی تھیں سمندر سے لے کر سوئٹزرلینڈ تک. ڈارڈینز، گلی پولائی، یہ سارے علاقے ہیں جہاں فوجیں لگی ہوئی تھیں. ملٹری کیمپس اسپرنگنگ اپ کوائٹ نیئر بروک فیلڈ. اور اب ملٹری کیمپس جو تھے وہ ارینج کیے جا رہے تھے، لگائے جا رہے تھے بالکل بروک فیلڈ اسکول کے قریب. سولجرز یوزنگ دا پلے فیلڈز فار اسپورٹس اینڈ ٹریننگز. اور بروک فیلڈ کے نزدیک لگائے جانے کے علاوہ اسکول میں بھی اب سپاہی جو تھے وہ کھیل کے میدانوں کو یوز کر رہے تھے، استعمال کر رہے تھے کھیلوں کے لیے اور تربیت کے لیے. سوئفٹ ڈیولپمنٹ آف بروک فیلڈ او ٹی سی. اور بروک فیلڈ او ٹی سی آفیسرز ٹریننگ کوڈ جو تھا وہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا. یعنی بروک فیلڈین ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی اس میں تیزی سے حصہ لے رہے تھے. موسٹ آف دا ینگر ماسٹرز گون اور ان یونیفارم. بہت سے جو جوان ٹیچرز تھے، ماسٹرز تھے بروک فیلڈ اسکول کے، یا تو وہ چھوڑ چکے تھے سروس اپنی جاب، یا پھر وہ ان یونیفارم مین وردی پہن کر جا چکے تھے، یعنی فوج میں شمولیت اختیار کر چکے تھے. ایوری سنڈے نائٹ in the chapel after evening service, Chetris read out the names of old boys killed together with their short biographies. اب چیپل سروس ہوتی تھی جب سنڈے کو، تو چیٹرس جو ہیڈ ماسٹر تھے اس وقت بروک فیلڈ کے، وہ جنگ میں مارے جانے والے طالب علموں کے اور اسکول سے تعلق رکھنے والے استادوں کے، ٹیچرز کے نام پڑھا کرتے تھے. اور یہ ویری موونگ سین ہوتا تھا، بہت زیادہ پیتھیٹک سین ہوتا تھا، بہت زیادہ جذباتی منظر ہوتا تھا. بٹ چیپس ان دا بیک پیو انڈر دا گیلری تھاٹ. چیپس پچھلے حصے میں چرچ کے بیٹھے ہوئے بینچ پر بیٹھے ہوئے سوچتے تھے. دے آر اونلی نیمز ٹو ہم. He does not see their faces as I do. کیونکہ چیپس بہت عرصے سے بروک فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، تو بہت سارے طلبہ جن کے نام پڑھے جاتے تھے مسٹر چیپس ان کو جانتے تھے، ان کے چہروں سے بھی واقفیت رکھتے تھے. تو وہ سوچتے تھے کہ چیٹرس کے لیے تو صرف یہ نام ہے، لیکن میں تو ان کے چہرے بھی جانتا ہوں، ان کی شکلیں بھی جانتا ہوں. پھر 1916 کا سال، سوم بیٹل، یہ بھی دریا کا نام ہے جس کے کنارے جنگ لڑی گئی.
23 names read out one Sunday evening. تو جب سوم بیٹل ہو رہی تھی تو ایک شام چیپل سروس میں 23 نام پڑھے گئے، یعنی 23 اسٹوڈنٹس اس اسکول کے بروک فیلڈ اسکول کے مارے گئے تھے جن کے نام پڑھے گئے اس شام. ٹورڈز دا کلوز آف دیٹ کیٹاسٹرافک جولائی، اب یہ جولائی کا مہینہ تھا، تباہ کن مہینہ تھا، یعنی بہت زیادہ اس وقت لڑائی اپنے زوروں پر تھی. چیٹرس ٹاک ٹو چپس ون آفٹرنون ایٹ مسز وکٹس. تو چیٹرس ایک دن مسٹر چپس سے ملاقات کرنے کے لیے مسز وکٹ کے گھر آئے. چیٹرس ہیڈ ماسٹر ڈیورنگ وار ڈیز. He was overworried. اب چیٹرس جو تھے اس وقت ان کی عمر 39 تھی. He was 39 at that time. He was overworked and overworried and looked very ill. وہ ان پر کام کا بہت زیادہ بوجھ تھا اور وہ بہت پریشان تھے اور بہت بیمار نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے مسٹر چپس سے کہا ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، آپ کو سچ بتاؤں چپنگ، آئی ایم ناٹ ہیونگ ٹو ایزی اے ٹائم ہیئر. یہ وقت بہت اچھا نہیں چل رہا ہے، بہت آسان نہیں چل رہا ہے، یعنی میرے لیے یہ مشکل وقت ہے. آئی ایم 39، وہ بتاتے ہیں کہ میری عمر 39 ہے. یو نو اینڈ ان میریڈ، اور غیر شادی شدہ ہوں. اینڈ لاٹس آف پیپل سیم ٹو تھنک دے نو وٹ آئی ought ٹو ڈو، اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. آلسو آئی ہیپن ٹو بی ڈائبیٹک، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈائبیٹک یعنی ذیابیطس کا مریض بھی ہوں. اینڈ could not pass the blindest MO، یعنی ایک عام سا MO بھی میری بیماری کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ سی وائی آئی شوڈ پن اے میڈیکل سرٹیفکیٹ آن مائی فرنٹ ڈور. لیکن وہ کہتے تھے مسٹر چپس کو کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اشتہار لگاتا پھروں اپنی بیماری کا، لوگوں کو بتاتا پھروں، تو اس لیے میں صرف آپ کو علیحدہ سے بتانے آیا ہوں کہ مجھے کیا مسائل ہیں. چپس had not known anything about this. It was a shock to him, for he liked چیٹرس. تو مسٹر چپس کو پہلے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا مسٹر چیٹرس کے بارے میں کہ وہ اتنے پریشان ہیں اور بیمار بھی ہیں. تو جب انہوں نے سنا تو انہیں بہت صدمہ ہوا، دکھ ہوا کہ وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں. اب پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پیسیج میں کہ چیٹرس کمپلینٹ اباؤٹ نیو ماسٹر. چیٹرس مسٹر چپس کو بتا رہے ہیں نئے ماسٹرز کے بارے میں جو کہ بروک فیلڈ جوائن کر چکے تھے، اور چیٹرس ان کے بارے میں کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ وہ اتنے رسپانسیبل ٹیچرز نہیں تھے. دا لیٹر کنٹینیوڈ، چیٹرس نے بات جاری رکھی. یو سی ہاؤ اٹ از رالسٹن فلڈ دا پلیس اپ وتھ ینگ مین. آپ نے دیکھا ہے کہ مسٹر رالسٹن جو کہ چیٹرس سے پہلے ہیڈ ماسٹر رہ چکے تھے بروک فیلڈ کے، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسٹر رالسٹن نے کس طرح اسکول کو نوجوان استادوں سے، ٹیچر سے بھر دیا تھا. آل ویری گڈ، سب بہت اچھے تھے آف کورس، یقیناً. بٹ ناؤ موسٹ آف دیم ہیو جوائنڈ اپ، لیکن اب بہت سارے فوج میں شامل ہو چکے ہیں. اینڈ دا سبسٹیچیوٹس آر پریٹی ڈریڈفل. سبسٹیچیوٹ مین ان کے متبادل جو ٹیچر آئے ہیں وہ کافی خوفناک ہیں آن دا ہول، اگر ان کو دیکھا جائے سب کے سب. دے پورڈ انک ڈاؤن اے مین's neck in prep one night last week. silly fool got hysterical. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکے نے پچھلی رات گھر کے کام کی کلاس میں ایک کی گردن پر سیاہی انڈیل دی، اور وہ تو بالکل غصے میں دیوانہ ہی ہو گیا. یعنی انہیں کلاس کو کنٹرول کرنا نہیں آتا، اور وہ بالکل ان ایکسپیرینسڈ، نا تجربہ کار ٹیچرز ہیں. آئی ہیو ٹو ٹیک کلاسز مائی سیلف. تو مسٹر چپس کو بتا رہے ہیں اپنی مشکلات کہ مجھے خود کلاسز لینی پڑتی ہیں.
ٹیک پریپ فار فوز لائک دیٹ. اس قسم کے بیوقوفوں کی گھر کے کام کی کلاس بھی لینی پڑتی ہے. ورک ٹل مڈ نائٹ ایوری نائٹ, اور ہر رات آدھی رات تک مجھے کام بھی کرنا پڑتا ہے. اینڈ گیٹ کولڈ شولڈرز, پھر بھی وہ میری طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں. اینڈ سلیکر آن ٹاپ آف ایوری تھنگ, اور سب سے بڑھ کر کے وہ مجھے سست بھی کہتے ہیں. آئی کانٹ اسٹینڈ اٹ مچ لانگر, میں یہ سب کچھ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا. اف تھنگز ڈونٹ امپروو نیکسٹ ٹرم آئی شیل ہیو اے بریک ڈاؤن. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں, یہ سب باتیں اگلی ٹرم تک بہتر نہ ہوئیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ میری صحت خراب ہو جائے گی. بریک ڈاؤن مینس نروس پرابلم, یعنی میرے نروس کام نہیں کرتے اور میں برداشت نہیں کر سکوں گا ان سب چیزوں کو. آئی ڈو سمپتھائز ود یو. اب مسٹر چپس نے جب یہ سارا سنا تو انہوں نے ہمدردی محسوس کی مسٹر چیٹرس کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں, مجھے یقیناً آپ کے ساتھ ہمدردی ہے. چپس نے کہا آئی ہوپڈ یو وڈ. مسٹر چیٹرس کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ آپ کو ہوگی, ہمدردی ہوگی. اینڈ دیٹ برنگس می ٹو وٹ آئی کیم ہیئر ٹو آسک یو, اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. Briefly, my suggestion is that if you felt equal to it and would care to know about coming back here for a while. تو میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ایک تجویز ہے کہ اگر آپ بہتر سمجھیں اور مہربانی کریں, would care mean احسان کریں, تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے واپس آ جائیں, بروک فیلڈ اسکول میں واپس آ جائیں. You look pretty fit. اب آپ کافی بہتر محسوس ہوتے ہیں, یعنی صحت کے اعتبار سے. اینڈ آف کورس یو نو آل دا روپس, اور یقیناً آپ سارے معاملات بھی بروک فیلڈ کے اچھی طرح سمجھتے ہیں. آل دا روپس مین معاملات جو ہیں اسکول کے بہتر طور پر سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ مین اے لاٹ آف ہارڈ ورک فار یو. میں آپ سے بہت زیادہ سخت کام کے لیے نہیں کہتا. یو نیڈ ناٹ ٹیک اینی تھنگ اسٹرنسلی. آپ کو بہت محنت سے, جاں فشانی سے کسی چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اے فیو آڈ جابس ہیئر اینڈ دیئر. صرف کچھ چھوٹے موٹے کام, متفرق کام ادھر ادھر کے کرنے ہوں گے. ایز یو چوز, جیسے آپ مناسب سمجھیں. وٹ آئی ووڈ لائک یو فار مور دین اینی تھنگ ایلس از ناٹ فار دا ایکچوئل ورک یو وڈ ڈو. جو میں آپ سے اصل چیز چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ حقیقی کام آپ کریں, دو دیٹ نیچرلی وڈ بی ویری ویلیویبل, اگرچہ یہ بہت مفید ہوگا, فطری طور پر مفید ہوگا. بٹ فار یور ہیلپ ان ادر ویز, لیکن میں آپ کی مدد چاہتا ہوں کچھ اور طرح سے. ان جسٹ بلانگنگ ہیئر, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف آپ کی اس لحاظ سے مدد چاہیے کہ آپ کا تعلق ظاہر ہو جائے اسکول سے, کہ مسٹر چپس دوبارہ اسکول میں آ گئے ہیں. کیونکہ مسٹر چپس ڈیپلی روٹیڈ ٹو بروک فیلڈ اسکول, وہ بہت عرصہ رہے ہیں, ان کو بروک فیلڈ اسکول سے اچھی طرح واقفیت ہے, وہ اس کی ٹریڈیشنز کو جانتے ہیں, وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں. تو مسٹر چپس ان سے ہیلپ لینے آئے ہیں کہ کیونکہ آپ کا تعلق یہاں بہت گہرا ہے اور آپ اس کے معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, تو آپ مہربانی کریں یہاں آ جائیں تو کافی مدد ہو جائے گی. There is nobody ever been more popular than you were. وہ کہتے ہیں مسٹر چیٹرس کہ آپ جتنے یہاں مقبول رہے ہیں, کوئی بھی اور اتنا یہاں بروک فیلڈ اسکول میں مقبول نہیں رہا. اینڈ آر اسٹل, اور ابھی تک بھی آپ یہاں بہت اہمیت رکھتے ہیں, اس اسکول کے حوالے سے بہت اہمیت ہے آپ کی, اور آپ کو سب جانتے ہیں. یو وڈ ہیلپ ٹو ہولڈ تھنگس ٹوگیدر. تو اس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں چیزوں کو سنبھالنے میں, اکٹھا رکھنے میں. اف دیئر ور اینی ڈینجر آف دیم فلائنگ ٹو بٹس. اگر چیزوں کے بکھرنے کی یہاں کوئی بکھرنے کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں خراب ہو جائیں گی, یا اسکول کے سنبھالا نہیں جائے گا کسی اور سے, تو آپ ہی ہیں جو اس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس جنگ کے زمانے میں. اینڈ پرہیپس دیئر از دیٹ ڈینجر, اور شاید وہاں یہ خطرہ بھی تھا اس وقت, کیونکہ اسکول کے ٹیچرز جو تھے
وہ بہتر نہیں ملے تھے جنگ کے زمانے میں۔ تو یہ مسٹر چیٹریس کی ریکویسٹ تھی جس کو مسٹر چپس نے سمجھا اور حامی بھری کہ وہ دوبارہ اسکول آ جائیں گے۔ چپس آنسرڈ بریتھلیسلی، تو چپس نے اس وقت بڑے جوش سے، شوق سے، پھولے ہوئے سانس سے انہوں نے جواب دیا، اینڈ ود اے ہولی جوائے ان ہز ہارٹ، اور دل میں روحانی خوشی محسوس کرتے ہوئے، آئی ول کم، کہ میں آ جاؤں گا۔ یعنی مسٹر چپس پہلے ہی بروک فیلڈ سے بہت زیادہ افیلیشن رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، تو جیسے ہی انہیں یہ آفر کی گئی کہ وہ دوبارہ اسکول کو جوائن کریں تو بڑی خوشی سے انہوں نے یہ آفر قبول کی اور راضی ہو گئے کہ وہ دوبارہ اسکول میں آ جائیں گے اور مسٹر چیٹریس کی ہیلپ کریں گے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر چپس نے 1916 میں ڈیورنگ وار ڈیز ری جوائن کیا بروک فیلڈ اسکول کو۔ تو یہ سارا چیپٹر تھا جس میں امپورٹنٹ بات یہی ہے مسٹر چیٹریس کی ریکویسٹ اور مسٹر چپس کی ری جوائننگ ایٹ دا ریکویسٹ آف مسٹر چیٹریس۔ تو اگر اس کے امپورٹنٹ کوشچن ہم دیکھیں تو وہ بہت تھوڑے سے بنتے ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے، جو چیپٹر کو کور کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ واٹ ہیپن ٹو بروک فیلڈ ڈیورنگ دا وار ان 1915۔ بروک فیلڈ اسکول کے ساتھ کیا ہوا تھا 1915 میں وار کے دوران؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ دا وار ان 1915 ملٹری کیمپس ور set up near Brookfield. The soldiers used the playing fields for sports and training. The younger masters either left or joined the army. تو یہ بروک فیلڈ کی سروسز تھیں ڈیورنگ وار ان 1915۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ کوشچن جو بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ what did Chatris read out on every Sunday night during the war? On every Sunday night, Chatris read out the names of old boys killed in the war. تو یہ ایک اہم کوشچن ہے اس چیپٹر کا کہ ہر سنڈے رات کو جب چیپل سروس ہوتی تھی تو وہ مارے جانے والے طلبہ کے نام پڑھتے تھے اور ساتھ ان کی شارٹ بایوگرافیز۔ اٹ واز اے ویری موونگ سائٹ، تو یہ بہت جذباتی منظر ہوتا تھا۔ وٹ واز دا ایج آف چیٹریس ڈیورنگ دا وار؟ مسٹر چیٹریس کی عمر اس وقت کیا تھی وہ بھی ڈسکس کیا ہم نے، 39 years old and he was unmarried. Why did Chatris go to Chips in the catastrophic July of 1916? This is the very important question of the chapter کہ وہ مسٹر چپس کے پاس کیوں گئے تھے جولائی 1916 میں۔ تو یہ بھی سارا ہم نے پڑھا چیپٹر میں کہ جولائی 1916 was a tragic for the British. Many teachers were also killed in the war. Chatris was overworked and overworried. He was suffering from diabetes. Therefore, he went to Chips to request him to join Brookfield again because there was shortage of teachers. One more question that is important. How did Chips feel when Chatris told him about the problems and his disease? چپس ہیڈ ناٹ نون اینی تھنگ اباؤٹ چیٹریس، چپس کو پہلے اتنا پتہ نہیں تھا چیٹریس کی لائف کے بارے میں۔ وین ہی لرن دیٹ چیٹریس واز ill with diabetes and overworked, he was shocked. He sympathized with him. He was then very weak and could not manage the affairs of the school. تو مسٹر چپس نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو انہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ تو یہ سارے کوشچنز ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ باقی اگر اور شارٹ کوشچنز اس میں سے بن جاتے ہیں جیسے ڈسکرائب دا ہیلتھ پرابلم آف چیٹریز، تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہی واز ڈائبیٹک، اور وین ڈیڈ مسٹر چپس ری جوائن بروک فیلڈ، تو یہ بھی اسی کے کوشچنز میں اوپر ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہی ری جوائن دا بروک فیلڈ اسکول ان 1916۔ تو اس طرح کے شارٹ کوشچنز جو ہیں وہ سارے اس چیپٹر میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 13th چیپٹر تھا اباؤٹ چیٹریس ریکویسٹ ٹو مسٹر چپس فار ری جوائننگ، جو کہ ہم نے فنش کر لیا۔ دیٹ از آل۔ اوکے، اللہ حافظ۔